अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको शादो आबाद रखे। आज हम इस वीडियो के अंदर आपसे बात करेंगे देवबंदी मुफ्ती इम्तियाज पालमवी के ताल्लुक से कि जिसने फतावा रिजविया शरीफ की इबारत लेकर ये साबित करने की कोशिश की है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब अताई माने वो काफिर है। ये इबारत उसने कब पेश की? पहले उसने सैयद अमीनुल कादरी साहब की एक तकरीर सुनवाई कि जिसमें उन्होंने आवाम को ये बात बताई कि इनके उलमाए देवबंद ने अपनी किताबों के अंदर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक से क्या लिखा है। यानी जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अताई माने वो काफिर है। और इसने कबूल किया कि हाँ, हमारे अकाबिर ने ये बात लिखी है और उसकी तायद के अंदर फिर ये फतावा रिजविया शरीफ की एक इबारत लेकर आया कि जिससे इसने ये साबित करने की कोशिश की कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब अताई माने वो काफिर है। ये मुफ्ती इम्तियाज पालमवी देवबंदी सैयदी आला हज़रत के गुंबद पर क्रोस के निशान लगाकर तरह तरह की बकवास यूट्यूब पर बैठकर करता है। इसको ये नहीं मालूम होता है कि मुझे दलील क्या देनी है और मैं बात क्या कर रहा हूं। इनके अकाबिर ने अपनी किताबों के अंदर जो कुफरिया कलिमात लिखे जिसकी वजह से उलमाए अरबो अजम ने उनको काफिर करार दिया, उन इबारात पर उनके कुफ्र पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। तो पूरी तकरीर आखिर तक जरूर सुने। ये फतावा रिजविया शरीफ की एक इबारत पेश करेगा, इंशाअल्लाह उसका जवाब हम फतावा रिजविया शरीफ से ही देंगे, जिल 29 से ही देंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इतना शेयर करें कि ये वीडियो देवबंदी मुफ्ती इम्तियाज पालमवी तक जरूर पहुंच जाए। वीडियो समाअत फरमाइए और देखिए कि किस तरह ये अपने अकाबिर की उन इबारात का इकरार करता है जो उन्होंने अपनी किताबों में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक से लिखी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन्होंने अपनी किताबों में लिखा, मैंने आपके सामने तकरीबन 4 किताबों के हवाले से 5 इबारतें बयान की कि इनका अकीदा यह है कि हुजूर अलैहि सलाम को इल्म गैब नहीं। अगर हुजूर के बारे में आप इल्म गैब मानेंगे तो आप मुशरिक हो जाएंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। जब आदमी इन किताबों को पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा किसी को इल्म गैब नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को इल्म गैब नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को इल्म गैब नहीं, तो आदमी सोचता है यार ये लोग अल्लाह के कितने मानने वाले हैं, कितने तौहीद परस्त हैं ये लोग कि अल्लाह के सिवा ये किसी का इल्म गैब मानते ही नहीं। लेकिन अब आप अपने दिल पर हाथ रखें कि अगर रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं था, अगर रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं था तो आप मुझे बताएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इंसान क्या कोई दुनिया में पैदा हुआ? अल्लाह के बाद अगर सबसे बुजुर्ग तरीन कोई जात है इस दुनिया के अंदर तो रसूलुल्लाह की जात है। अल्लाह खालिक है और मखलूक में मुस्तफा जाने रहमत सबसे अफजल तरीन है। तो जब रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं था तो दुनिया में किसी को इल्म गैब नहीं होना चाहिए था। यही बात है ना। जब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पालमवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी आपने बरेलवी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़तीब जनाब मौलवी अमीनुल कादरी साहब की बकवास सुना। आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने इल्म गैब की बातों को लेकर आवाम को भड़काने की कोशिश की, उलमाए हक़ उलमाए देवबंद से बदज़न करने की कोशिश की। उन्होंने जो बयान किया एक लंबा बयान है, उसका एक टुकड़ा सुनाया है ये बताने के लिए कि उन्होंने उलमाए देवबंद की तरफ कैसी बात मंसूब की है। यकीनन जो बातें उन्होंने कही है ठीक कही है उलमाए हक़ उलमाए देवबंद के सिलसिले में कि उलमाए हक़ उलमाए देवबंद का अक़ीदा ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे, हुज़ूर को इल्म गैब नहीं था। इसी तरीके से हमारे फतवा में लिखा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब मानना ये शिर्क है। ये बात ठीक है, लेकिन इन्होंने जो बातें बताई हैं पब्लिक को
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے مسلک کے مطابق، بریلوی مذہب کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہ مانے، یہ کہے کہ حضور پاک کو علم غیب نہیں تھا، ایسا شخص بے دین ہے، ایسا شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا ہے۔ علم غیب کے مسئلے کو لے کر دیوبندی اور بریلوی کے بیچ برابر مباحثے ہوتے رہتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن یہ مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ آج کی اس مختصر سی تقریر میں، مختصر سے بیان میں اس بات کی وضاحت کریں گے کہ علم غیب کے سلسلے میں بریلوی مذہب کے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں کیا باتیں کہی ہیں، کیا باتیں لکھی ہیں۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا درست ہے، درست نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو ایسے شخص پر علماء احناف نے کیا فتویٰ صادر کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء بریلوی نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ چنانچہ آپ نے ہمارے بارے میں تو سن ہی لیا، جناب امین القادری صاحب نے کیا کہا ہے کہ دیوبندیوں کے نزدیک، یعنی علماء حق، علماء دیوبند کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ماننا جائز نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ بریلویوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے ہاتھ میں ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 29، پورا ہے فتاوی رضویہ مع تخریج و ترجمہ عربی عبارات امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ، جلد نمبر 29 ہے، رضا فاؤنڈیشن، جامعہ نظامیہ رضویہ، اندرون لوہاری دروازہ، لاہور 8 پاکستان۔ یہ کتاب میں ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے، اس کے جلد نمبر 29 ہے اور صفحہ نمبر 208 ہے۔ 208 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے سلسلے میں کیا فتویٰ دیا گیا ہے، کیا باتیں لکھی گئی، کیا وضاحت کی گئی ہیں، چلیے ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ صفحہ نمبر 208 میں تو جواب دیا گیا ہے، پہلے ہم سوال پڑھ لیتے ہیں کہ سوال کیا سوال کس طریقے سے کیا گیا ہے، پھر اس کا جواب کیا دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے صفحہ نمبر 205 میں، صفحہ نمبر 205 میں مسئلہ نمبر 56 تا 62، یعنی 7 مسئلے ایک ساتھ پوچھے گئے ہیں اور ان 7 سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے مولود شریف کرنا کیسا ہے اور بوقت بیان ولادت شریف قیام کرنا کیسا ہے؟ نمبر 2 11ویں حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی کرنی کیسی ہے؟ نمبر 3 کھانا آگے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر ختم دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور نمبر 4 ہے اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہنا، آپ کو حاضر ناظر جاننا اور آپ کو عالم الغیب ماننا کیسا ہے؟ کیونکہ سوال نمبر 4 میں تھا اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہنا، آپ کو حاضر ناظر جاننا اور آپ کو عالم الغیب ماننا کیسا ہے، یہ سوال نمبر 4 میں تینوں باتیں ایک ساتھ لکھی گئی ہیں۔ تو چونکہ یہی جواب کا خلاصہ ہے، اسی لیے ہم جواب نمبر 4 ہی پڑھتے ہیں۔ چنانچہ جواب نمبر 4 میں یہ لکھا ہے کہ یا رسول اللہ گفتن، یہ فارسی میں سوال کیا گیا تھا تو فارسی کا جواب دیا گیا ہے، تو ترجمہ کرنے والے صاحب نے ہی خود ترجمہ کیا ہے، اس لیے ہم انہی کے ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں۔ جواب نمبر 4، یا رسول اللہ کہنا بے ادبی کی جگہوں کے سوا ہر وقت جائز ہے، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے اور صحیح نہیں ہے، بلکہ درود شریف یا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو خود مدینہ منورہ میں پیش کیا جاتا ہے، یوں نہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خود حاضر ہوتے ہیں، جیسا کہ نسائی شریف کی خدمت میں حدیث میں وارد ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا ناجائز ہے، چنانچہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ شرح فقہ اکبر میں تصریح کرتے ہیں، پھر تو جان لے کہ بے شک انبیاء کرام علیہم السلام غیب اشیاء کو نہیں جانتے، یعنی غیب کی چیزوں کو نہیں جانتے سوائے ان چیزوں کے جن کا علم انہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھار عطا فرماتا ہے۔ اور حنفیہ نے اس کی تکفیر کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کا یہ اعتقاد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے خلاف ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ معزز ناظرین، آپ نے ابھی فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 205 سے لے کر 208 تک تفصیل آپ نے سنی، اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ بریلوی مذہب کے بانی، بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے خود ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے تفسیر کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں۔ دوسری بات،
شرح فقہ اکبر کے حوالے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے شرح فقہ اکبر میں یہ کہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، غیب کی چیزوں کو جانتے تھے، ایسا شخص کافر ہے۔ علماء حنفیہ نے اس کی تکفیر کی ہے، یعنی صراحتاً اسے کافر کہا ہے۔ جو شخص ایسا عقیدہ رکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ اب بتائیے کہ بریلوی مذہب کے بانی ان کے بڑے حضرت جی نے خود اپنی کتاب میں اپنے قلم سے یہ بات لکھی کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہے یا مانے یا یہ عقیدہ رکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، ایسے شخص کے بارے میں علماء حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ ایسا شخص کافر ہے۔ اب بتائیے کہ جو شخص عقیدہ علم غیب کا رکھتا ہو، ایسے شخص کے بارے میں علماء حنفیہ نے کفر کا فتویٰ صادر کیا، اور یہی بات ان کے امام نے، ان کے بڑے حضرت جی نے اپنے فتاویٰ کی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اب بھلا بتائیے، جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں، حضور پاک کو یہ کہنا کہ حضور پاک عالم الغیب تھے یا ان کو علم غیب تھا، یہ کفر شرک ہے، تو جو بات ہم نے کہی وہی بات علماء حنفیہ نے کہی ہے، اور اسی بات کو نقل ان کے اعلیٰ حضرت نے جواب کے طور پر کیا ہے۔ تو اس میں ہمارا اور آپ کا اختلاف کیا رہا؟ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہی بات آپ کہہ رہے ہیں، اس میں اختلاف کیا رہا؟ پھر یہ چیخ چیخ کر کہنا کہ دیوبندی علماء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں، حضور پاک کو عالم الغیب نہیں مانتے، حضور کے علم غیب ماننے والے کو کافر و مشرک کہتے ہیں۔ تو جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہی بات آپ کے اعلیٰ حضرت بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر کتاب آپ کے پاس نہ ہو تو گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 29، یہ کور آپ کے سامنے لگایا جا رہا ہے، آپ کور بھی دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر دیکھ لیجئے، پوری عبارت آپ کے سامنے ہے، آپ اسے ملاحظہ فرمائیے۔ تو دیکھیے، جو دوسروں پر الزام ڈال رہے تھے آج خود وہ اپنے کفری جال میں پھنس گئے ہیں، انشاءاللہ نکلنا ان کے لیے محال اور ناممکن ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس دیوبندی مفتی امتیاز پالموی نے اپنے اکابر کی ان عبارات کا اقرار کیا جو انہوں نے اپنی کتابوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے لکھی کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی مانے وہ کافر ہے۔ اور پہلے یہ کہتا ہے کہ سید امین القادری صاحب نے یہ باتیں ہماری طرف منسوب کی، بعد میں کہتا ہے نہیں، اسی طرح ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ لوگ عالم الغیب کی آڑ کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب عطائی کی نفی کرتے ہیں، اور یہ بار بار کہتا ہے کہ تم رسول کو عالم الغیب کہتے ہو۔ سید امین القادری صاحب نے رسول کو عالم الغیب کہا۔ یاد رکھیے کہ عالم الغیب کا لفظ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا یہ جائز نہیں۔ جیسے کہ فتاوی رضویہ شریف کی عبارت اس نے خود پڑھی کہ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا یہ جائز نہیں۔ یہ عالم الغیب کا لفظ یہ اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے، اور یہ بار بار یہ کہتا ہے کہ تم رسول کو عالم الغیب کہتے ہو، رسول کو عالم الغیب کہتے ہو۔ مفتی امتیاز پالموی دیوبندی، اگر تم سچے ہو، تمہارے اکابر سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، تو تم ہماری کسی بھی معتبر کتاب سے یہ بات ثابت کر دو کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، یعنی کہیں یہ لکھا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب کہنا یہ جائز ہے۔ قیامت کی صبح تو برپا ہو سکتی ہے، لیکن تم یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال ہوا نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ عالم الغیب کا لفظ زبردستی ہمارے اوپر چسپا کرتے ہیں کہ تم رسول کو عالم الغیب کہتے ہو۔ یاد رکھو کہ عالم الغیب کا لفظ یہ اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ ہم اللہ کی عطا سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مانتے ہیں کہ جتنا اللہ رب العزت نے ان کو بتایا۔ اور جو فتاوی رضویہ شریف کی جو عبارت مفتی امتیاز پالموی دیوبندی نے پیش کی ہے تو اس کا جواب بھی ہم فتاوی رضویہ شریف سے دیں گے، اور جلد 29 کے اندر یہ کہ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اسی عبارت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ کیا سوال کیا گیا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ سنیے، اس کے بعد پھر جواب پڑھیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اعلیٰ حضرت سے مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اسی
عبارت کے بارے میں سوال ہوتا ہے. سوال کیا ہے؟ میں سوال پڑھ کر سناتا ہوں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں معلوم تھیں یا نہیں. میعۃ المسائل کے 24ویں سوال کے جواب میں روایت فقی ملا علی قاری کے شرح فقہ اکبر ہے. جاننا چاہیے کہ کوئی بات غیب کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتے تھے، مگر جس قدر اللہ تعالیٰ ان کو کسی وقت کوئی چیز معلوم کرا دیتا تھا تو جانتے تھے. جو کوئی اس بات کا اعتقاد کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں معلوم کر لیتے تھے تو حنفیہ نے اس شخص پر صریح تکفیر کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے کہ قل لا يعلم ما في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون، کہ غیب نہیں جانتے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں مگر اللہ، اور انہیں خبر نہیں کب اٹھائے جائیں گے. یہ سوال ہو گیا. اسی عبارت کے بارے میں اعلیٰ حضرت جواب کیا دیتے ہیں سنیے کہ الجواب زید و عمر کچھ کہیں. زید و عمر سے مراد کوئی کچھ کہے، زید و عمر کچھ کہیں، مگر قرآن مجید و احادیث صحیحہ کا ارشاد یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو روز ازل سے روز آخر تک کے تمام غیوب کا علم عطا فرمایا گیا. اور یہ بے شک حق ہے کہ انبیاء غیب اس قدر جانتے ہیں کہ جتنا ان کو ان کے رب نے بتایا، بلا شبہ بے اس کے بتائے کوئی نہیں جان سکتا. اور یہ بھی حق ہے کہ احیاناً یہ لفظ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کے اندر احیاناً کا لفظ آیا تھا، اس کی تشریح اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ احیاناً بتایا گیا کہ وحی ہیناً بعد ہین اترتی ہے، نہ کہ وقت بعثت سے وقت وفات تک، ہر آن علی الاتصال. مگر اس سے یہ سمجھ لینا کہ گنتی کی چیزیں معلوم ہوئی اور ان کے علم کو قلیل و ذلیل قرار دینا مسلمان کا کام نہیں. احیاناً تعلیم میں شرق و غرب، عرش و فرش کے ذرے ذرے کا حال روز ازل سے روز آخر تک کے تمام منکشف کرا دیا گیا. اور آیت کریمہ میں علم ذاتی کی نفی ہے کہ کوئی شخص بے خدا کے بتائے غیب نہیں جانتا، اور یہ بے شک حق ہے. اور اسی کے معاوضے کو حنفیہ نے کفر کہا، ورنہ یہ کہ خدا کے بتائے سے بھی کوئی نہیں جانتا تو اس کا انکار صریح کفر ہے اور بکثرت آیات کی تکذیب ہے. اس مسئلے کی تفصیل انباء المصطفیٰ و خالص الاعتقاد میں دیکھیں، ایمان درست ہو جائے گا. محترم ناظرین کرام، آپ نے سوال بھی سنا اور جواب بھی سنا کہ اسی ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت مجدد و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا کہ حنفیہ اس شخص کی کفر کی تصریح کرتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ذاتی مانے، یعنی جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر خدا کے بتائے جانتے تھے تو اس کی حنفیہ کفر کی تصریح کرتے ہیں. الحمدللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی مانتے ہیں کہ ان کو ان کے رب نے جتنا بتایا اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت کے فتوے سے بھی واضح ہو گیا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی نہ مانے وہ خود کافر ہے، کیونکہ بکثرت آیات کی تکذیب ہے. اب میرا مطالبہ ہے مفتی امتیاز پالموی دیوبندی سے کہ اگر تم اور تمہارے اکابر سچے ہیں، جھوٹے نہیں، دجال نہیں، کذاب نہیں ہیں، تو تم ہماری کسی بھی معتبر کتاب سے یہ بات ثابت کر دو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ذاتی مانتے ہیں. ہرگز ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم غیب مانتے ہیں کہ جتنا ان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا. اور سامعین کرام ایک بات اور یاد رکھیے کہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان سے ہمارا اختلاف کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، بلکہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے تحت ان کا ہمارا اختلاف ہے کہ محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور دشمنی بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے، حق کو قبول کرنے، حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.